नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर 23 लेक्चर नंबर 23 लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की इस नशिस्त का आगाज़ मैं अपनी इस किताब की आयत नंबर 36 से लेके 42 तक जो मज़मून बयान हो रहा है उसको बयान करना चाहता हूँ, और ये सूरह हज की आयत नंबर 19 से लेके 25 तक है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हाज़ानी ख़स्मान इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रऊसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मकामिउ मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक। इसी तरह ये मज़मून आगे आयत नंबर 25 तक जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये दो फरीक, ये दो ग्रोह जो झगड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं अपने रब के बारे में, तो वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उनके लिए आतिशे जहन्नम से कपड़े लिबास तैयार कर दिया गया है और उंडेल दिया जाएगा उनके सरों पर खौलता हुआ पानी, और गल सड़ जाएगा उस खौलते पानी से जो कुछ उनके शिकमों में है, और खालें यानी चमड़ियाँ भी गल जाएंगी, और उनको मारने के लिए लोहे के हथौड़े यानी गुर्ज होंगे। जब भी वो इरादा करेंगे इससे निकलने का तो फरते रंजो अलम के बायस उन्हें लौटा दिया जाएगा उसमें, और कहा जाएगा कि चखो जलती हुई आग का अजाब। यानी ये जो मज़मून आगे चल रहा है, जो दो ग्रोह इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं, इसके ज़ैल में मैं आपको एक रवायत देना चाहता हूँ जिसको हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम मुस्लिम, वो अपनी सही में लेके आए हैं। उसका सफ़ा नंबर है 1311 और हदीस का नंबर है 7564 और 7563। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रवायत करते हैं कि ये जो आयात मुक़द्दसा हैं जो सूरह हज में बयान हुई हैं और जिन दो ग्रोहों का ज़िक्र किया गया है, इस मुकाम पे वो दो ग्रोह जो ग़ज़वा बदर में जो दो ग्रोह आमने सामने हुए थे, यानी एक अहले ईमान का ग्रोह और लश्कर था, और उसके बिलमुकाबल जो दूसरा ग्रोह और लश्कर था वो कुफार का था। तो आप रवायत करते हैं कि इसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के लिए जो जंग हो रही थी, जो झगड़ा हो रहा था, वो जो दो ग्रोह थे, वो ग्रोह अव्वल ईमान वालों का ग्रोह और जो ग्रोह सानी है वो कुफार का ग्रोह था। और इसमें जो आप रवायत बयान करते हैं उसमें बाकायदा तौर पे दोनों ग्रोहों के नाम भी लिखे हुए हैं जो उनको लीड कर रहे थे। बल्कि मैं रवायत पढ़ता हूँ जो भी मैंने आपके सामने बयान की है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम खा के इसको रवायत करते हैं, युक़सिमु क़समन इन्ना हाज़ानी ख़स्मान इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम। ये सारी आयात आप बयान करके आगे फरमाते हैं कि इन्नहा नाज़लत फ़िल्लज़ीना बरज़ू यौम बदरिन। आप फरमाते हैं कि ये जो आयात मुक़द्दसा हैं ये बदर के मुकाम पे जो दो ग्रोह आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, ईमान वालों का ग्रोह और तबका और दूसरा अहले कुफार, वो दोनों ग्रोह लड़ रहे थे। इन आयात मुक़द्दसा में उन दो का जिक्र है। और आप फरमाते हैं आगे नाम मेंशन करके, हमज़ा था व अलीयुन व उबैदा तब्न हारिस अलैहिमुस्सलाम व उत्बा व शैबा तब्न रबियता वल वलीद इब्न उत्बा।
آپ روایت کرتے کہ وہ دو گروہ لڑ رہے تھے اللہ کی توحید کے لیے، ان میں جو ایمان والوں کا گروہ تھا ان کے آگے جن کا نام لیا، جس کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات مقدسہ میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام ہے، وہ سرکار حمزہ علیہ السلام ہے، اور عبیدہ بن حارث علیہ السلام ہے۔ یہ تین جو پرسنالٹیز ہیں ان کا ذکر کیا، اور جو ان کے بالمقابل گروہ تھا یعنی کفار کا، وہ کیا ہے کہ وہ ربیہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ ہیں، اور پھر عتبہ کا بیٹا ولید ہے۔ یعنی یہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ جو آیات مقدسہ ہیں، یہ جو دو گروہوں کا ذکر کرتی ہیں، ان میں ایک گروہ ایمان والوں کا، اور جس میں بالخصوص پہلا تذکرہ جو ہو رہا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اور جو ان کے بالمقابل جو لڑنے کے لیے آئے تھے وہ شیبہ ہے، وہ عتبہ ہے، اور پھر عتبہ کا بیٹا ولید ہے، جو ان کے سردار تھے، جو اس کو کمانڈ کر رہے تھے، جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اہل سنت کی آپ کوئی بھی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، کتب سیر کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، اور غزوہ بدر کا باب اور چیپٹر کھول کے مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب کفار کی طرف سے ولید آیا تھا، عتبہ آیا تھا، شیبہ آیا تھا، انہوں نے آ کے چیلنج کیا تھا، تو ادھر سے جب آقا علیہ السلام نے انصاری صحابہ کو بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجیں۔ تو میں مختصر سمری دے رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو بھیجا، سرکار حمزہ کو بھیجا، اور عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ تو یہ جب تینوں گئے تو سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے ولید بن عتبہ، جو عتبہ کا جوان بیٹا تھا، اس کو واصل جہنم کیا، چونکہ انہوں نے مبادرت کی تھی، دعوت دی تھی، لڑائی کی۔ اور پھر سرکار حمزہ نے عتبہ کو واصل جہنم کیا، اور جو شیبہ تھا اس کی جنگ ہوئی حضرت عبیدہ بن حارث سے، تو اس نے حضرت عبیدہ بن حارث کو زخمی کر دیا۔ تو پھر آگے مولا علی علیہ السلام بڑھے اور انہوں نے حضرت عبیدہ بن حارث کو بچایا، ڈیفینڈ کیا، اور شیبہ کو بھی واصل جہنم کیا۔ یعنی وہ جو تین آئے تھے ان میں سے دو مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ تو ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پہ کیا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو آیات مقدسہ ہیں یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت پہ دلالت کر رہی ہیں۔ یعنی اللہ کے دین کی خاطر پہلی دفعہ جس کی تلوار چلی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کو جس شخصیت نے واصل جہنم کیا ہے، اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کی انفرادی افضلیت ہے۔ یہ جو شرف ملا ہے یہ کائنات میں کسی اور کے حصہ میں نہیں ہے، بلکہ غزوہ بدر کے جو مین آف دی بدر تھے، جو مین آف دی وار تھے، اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ بلکہ اگر آپ غزوہ احد کو دیکھیں تو اس کے مین آف دی وار بھی علی علیہ السلام ہے، مین آف دی خندق بھی علی علیہ السلام ہے، مین آف دی حنین بھی علی علیہ السلام ہے، مین آف دی خیبر بھی علی علیہ السلام ہے۔ ہر جنگ میں جس شخصیت نے آگے بڑھ کے اللہ کے دین کی خاطر کفار کو واصل جہنم کیا ہے، ان کو ناپید کیا ہے، ان کا قلع کما کیا ہے، ان کو واصل جہنم کیا ہے، تو اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ تو یہ آیات مقدسہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ بلکہ میرا ایک دوست ہے، جب اس نے میری اس کتاب کا مطالعہ کیا، سٹڈی کی، تو مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ علامہ صاحب میں نے آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، سٹڈی کی ہے شروع سے لے کے آخر تک، جو آپ نے روایات بیان کی ہیں، جو آپ نے آیات مقدسہ بیان کی ہیں، اور ان کے ذیل میں جو آپ نے ان کے شان نزول پہ آقا علیہ السلام کی حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ 750-800 کے قریب قرآنی آیات ہیں، تو میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ آپ نے ایک آیت بھی ایسی بیان نہیں کی جس کے نیچے احادیث نہ ہوں اور اہل سنت کی کتب کے حوالہ جات نہ ہوں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں پریشان ہو گیا کہ جب یہ سارا کچھ ہماری کتب اہل سنت میں درج تھا،
علی علیہ السلام کی افضلیت درج تھی، علی علیہ السلام کے فضائل، مناقب، صفات، خصائص درج تھے، علی علیہ السلام کی افضلیت قرآن بیان کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی احادیث بیان کرتی ہے، امہات المومنین، صحابہ اکرام، محدثین، مفسرین، مجددین، اولیاء، صلحاء، وہ سارا کچھ بیان کر گئے ہیں، اپنی کتب میں لکھ گئے ہیں، تو پھر ہمارے علماء اللہ ماشاءاللہ وہ اس کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو آیات آپ بیان کر رہے ہیں یا جو آیات آپ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، یہ میں نے کسی سنی عالم سے سنی ہی نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا تھا، میرے بھائی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سنیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود کو سنی ہونے کا کلیم کرتے ہیں، جو سنیت کے بڑے ٹھیکیدار، بڑے دعوے دار بنتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اپنے لیکچرز میں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کون اہل بیت سے محبت کرنے والا، وجہ یہ ہے کہ جب وہ اہل بیت اطہار کے فضائل پڑھتے ہیں تو جو وہ اینک لگاتے ہیں وہ اہل بیت اطہار کی محبت والی نہیں لگاتے، اہل بیت کے بغض والی اینک لگاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ میں نے اہل بیت اطہار کی محبت والی اینک لگا کے اہل بیت کی عظمت کو بالعموم اور مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کو بالخصوص میں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ اہل بیت کی، مولا علی علیہ السلام کی محبت والی اینک لگا کے میں نے تحقیق کی ہے۔ یہ ساری جو ریسرچ میں نے کی ہے ان کی محبت میں ڈوب کر کی ہے، اس لیے یہ مجھے آیات بھی ملی ہیں، یہ آپ کے فضائل بھی ملے ہیں، یہ صفات بھی ملی ہے، یہ خصائص بھی ملے ہیں، یہ عظمتیں بھی ملی ہیں، یہ رفعتیں بھی ملی ہیں، مولا علی علیہ السلام کے یہ فضائل مجھے ملے ہیں۔ میں نے کہا جب وہ اہل بیت اور مولا علی علیہ السلام کی بالخصوص بغض والی اینک لگا کے علی علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو معاذ اللہ گھٹانے کے لیے یہ پہلے ارادہ یہ کر کے جب وہ تحقیق کریں گے، جب وہ ریسرچ میں آئیں گے، تو پھر ان کو یہ علی علیہ السلام کی افضلیت تو نظر نہیں آئے گی، چونکہ وہ تو بغض علی میں پہلے ہی اندھے ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ تعصب کی اور بغض اہل بیت کی اینک اتار کے وہ سرچ کریں گے تو ہر ایک انسان کو اہل بیت اطہار کی عظمت اور مولا علی علیہ السلام کی افضلیت نظر آئے گی، چونکہ ہمارے بڑے جو اہل سنت کے ہیں وہ یہ سارا کچھ اپنی کتب میں لکھ گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ خاص جو کرم ہے مولا علی علیہ السلام کا اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا، ان کا کرم ہے، ان کے فضل سے، ان کی نظر کرم سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ مجھ میں اتنی کوئی حیثیت نہیں تھی میری اتنی، یا اتنا کوئی کمال نہیں تھا مجھ میں، اور میں نے کیا کیا ہے کہ جو کچھ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں چھپایا گیا تھا اہل بیت اطہار کی افضلیت کو، ان کے مقام اور مرتبہ کو، اور اہل بیت اطہار کے دشمن جو ہماری کتب میں چھپے ہوئے تھے، میں نے کھول کے ان کو ایکسپوز کر دیا، میں نے لوگوں کے سامنے ان کا راز فاش کر دیا، ان کو ایکسپوز کر دیا، یہ میں نے کیا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی اپنی اس کتاب کی میں آیت دینا چاہتا ہوں، جو آیت نمبر 43 سے لے کے 47 تک یہ آگے مضمون چل رہا ہے، جس میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 بھی ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 بھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور پھر سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 ہے۔ یعنی اس میں نعمت کی بات ہو رہی ہے، انعام کی بات ہو رہی ہے، انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے قرآن کی نص سے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں۔ یعنی اس مقام پہ اللہ رب العزت نے قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو اس دنیا میں، اس کائنات میں نے تم کو نعمت سے مالا مال کیا تھا، جو نوازا تھا، اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، کویسچن کیا جائے گا۔ تو اس کے ذیل میں اب پتہ کرتے ہیں کہ وہ نعمت کون سی ہے۔ کیا یہ پھل نعمت ہے، کھانا نعمت ہے، یہ زندگی نعمت ہے، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ نعمت ہے، صحت تندرستی نعمت ہے، بے شک یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا بالخصوص؟ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ذیل میں جو میں پہلی روایت
آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو شیخ سلیمان قندوزی حنفی اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، وہ اپنی کتاب ینابیع المودع میں اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 114 اور 115 میں لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابو نعیم کہتے ہیں کہ یہ جو آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ قال ابو نعیم نازلت هذه الآیہ فی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو نعیم کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں سوال ہوگا محشر کے میدان میں، اس نعمت سے مراد ولایت علی ہے علیہ السلام، یعنی قیامت کے روز مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قرآن کی اس آیت سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہی نعمت کبریٰ ہے، جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں پیچھے جب اس کی آیت نمبر 1 سے میں نے جب مضمون شروع کیا تھا تو میں نے ایک روایت بیان کی تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بیان کی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب محشر کا میدان لگ جائے گا، جب حساب و کتاب ہو جائے گا، تو جب پل صراط پہ ساری کائنات پہنچے گی اور پل صراط سے گزر کے جب جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ کے عرش سے ایک آواز آئے گی کہ ان کو روکو، ان سے ایک سوال ابھی پوچھا جائے گا۔ تو آپ روایت کرتے کہ وہ سوال علی ولی اللہ کا کیا جائے گا، علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو علی علیہ السلام کی ولایت کی، علی ولی اللہ کی گواہی دے گا، تصدیق کرتا جائے گا، وہ پل صراط سے گزر کے جنت میں جاتا جائے گا۔ یعنی پل صراط سے گزرے گا وہ جو علی علی کے نعرے لگاتا ہوا جائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس مقام پہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی حضرت ابو نعیم نے، وہ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو نعمت کبریٰ ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اور آگے ان کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا نعمت کے بارے میں، النعیم ھذا ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں یہ جو نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس نعمت سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اور اسی طرح میں نے پیچھے آپ کو بیان کیا تھا خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 292، امام جلال الدین سیوطی کی در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 461 میں ایک روایت بیان کی تھی کہ جب آقا علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پہ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے یہ اعلان فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو اس وقت پھر جبریل امین یہ آیت مجیدہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 لے کے نازل ہوئے تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی جو نعمت ہے اس کو پورا کر دیا ہے۔ تو یہاں بھی نعمت کا ذکر ہے، اور نعمت کیا پوری ہوئی؟ ولایت علی، یعنی یہ جس نعمت کا سوال ہوگا حشر کے روز، اس نعمت سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی در منصور میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ وہ کہتے ہیں کہ لما ناصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یوم غدیر خم، کہ جب آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو غدیر خم کے مقام پہ اس روز جب کھڑا کر کے من کنت مولا فاز علی مولا کا اعلان فرمایا تھا، تو اس وقت پھر جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہوئے تھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس وقت بھی جو نعمت پوری ہوئی تھی، اس نعمت سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اور علامہ علوسی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے، ان کی تفسیر ہے روح المعانی، اس کا جلد نمبر ہے 15 صفحہ نمبر ہے 110 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، جلد نمبر 15 میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ یہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں النعیم کہا گیا ہے، نعمت کہا گیا ہے، وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَإِطْرَتِهِ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اطرت ہے، وہ ہے نعمت علیہم السلام۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث مبارکہ جس کو
شیخ سلیمان قندوزی حنفی ینابی المودع میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 75۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فرغ اللہ تعالی من الحساب للعباد یامر الملکین فیقفان علی الصراط فلا یجوز الصراط احد الا ببراءۃ فی ولایت علی علیہ السلام فمن لم یقم معه اقبہ اللہ علی وجہہ فی النار۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا تو وہ 2 فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ پل صراط پہ کھڑے ہو جائیں، پوچھتے جائیں لوگوں سے، تصدیق کرتے جائیں کہ پل صراط سے صرف وہی شخص گزر سکے جس کے پاس ولایت علی کی سند ہو۔ پاس جس کے پاس یہ سند ہوگی اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا، اور جس کے پاس یہ سند نہ ہوگی اللہ منہ کے بل اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ تو پتہ چلا کہ قیامت کے روز جس نعمت کا سوال ہوگا وہ ولایت علی ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام موفق بن احمد مکی حنفی مناقب خوازمی میں صفحہ نمبر ہے 321 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب اس میں لے کے آئے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ قان یوم القیامت اقام اللہ عز وجل جبرائیل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الصراط فلا یجوزہ احد الا من کان معہ براۃ من علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی مجھ کو پل صراط پہ کھڑا کر دیں گے۔ پس پل صراط سے وہی شخص گزرے گا جس کے پاس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ سند، یہ اجازت نامہ ہوگا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ازر من الشمس ہو رہی ہے میرے دوستوں کہ قیامت کے روز جس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نعمت مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اگلی روایت مولا روایت کرتے جس کو اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام محب الدین طبری ریاض النظرہ میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 130۔ ان علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ ونصب الصراط على جسر جہنم ما زاہا احد حتی کانت معہ براۃ بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا روایت کرتے کہ تاجدار تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور جہنم کے اوپر پل صراط کو نصب کرے گا تو اس کو کوئی شخص پار نہیں کر سکے گا جب تک اس کے پاس علی ابن ابی طالب کی ولایت کی سند اور پروانہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے بھی یہ بات ازر من الشمس ہو رہی ہے میرے دوستو کہ قیامت کے روز جس کا سوال ہوگا وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ دلوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کو نکال کے علی ولی اللہ پہ ایمان لائیں، علی علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کریں، سرخم کریں تاکہ دنیا میں بھی عزت ملے اور محشر کے میدان میں بھی ہم شرمندگی سے بچ جائیں۔ تو یہ ہے نعمت کبریٰ جس کا قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ اس نشست کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔